हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिम्मन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रु सुज्जदन व बुकिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान ये चाहता हो कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मखलूक के सामने जलील और रुसवा ना करे और बेपर्दगी मेरी दुनिया में ना हो इस जहान के अंदर, और मुझे ज़िल्लत और परेशानियां ना मिले, तो ये आयत करीमा कसरत के साथ तिलावत करे और इसके वज़ाइफ को पढ़े। अल्लाह ताला उसे दुनिया की ज़िल्लत से, दुनिया की परेशानी से और दुनिया में मखलूक के सामने जलील होने से बचा लेगा। याद रखिए कि इज़्ज़त मिलना ये बड़ी मेहनत का काम है और ख़त्म होते हुए लम्हे लगते हैं, और पैसा तो हर बंदे के पास हो सकता है लेकिन इज़्ज़त बहुत कम लोगों के पास होती है। कायनात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त नबियों के पास होती है, और नबी उस इज़्ज़त के एक मीनार होते हैं, मंबा होते हैं। अब दुनिया में हम देखते हैं बड़े बड़े लोग लम्हों में जलील हो जाते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक लम्हे में गारत हो जाती है। अब वो इतनी उन्होंने मेहनत की होती है, उरूज पाया होता है, लेकिन या तो उनके जवानी में ज़िल्लत मिलती है या बुढ़ापे में मिलती है या मौत उन्हें ज़िल्लत की आ जाती है। अभी हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे नज़र आते हैं हमारे मुआशरे के अंदर। अल्लाह ने इज़्ज़त को अपनी ज़ात के साथ जोड़ा है। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि इज़्ज़त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक किबरियाई चादर है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देते हैं जो अल्लाह की अताअत करता है सही मानों में। फिर इज़्ज़त कायनात में अल्लाह के नबियों को मिली है सबसे ज़्यादा। अगर कायनात में कहा जाए कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसकी है, तो हर बंदा कहेगा जिसके कल्ब में ईमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त सबसे आला है। फिर नबियों की, सारे नबी, फिर सहाबा इकराम की, फिर अहले बैत की, जो अहले बैत और सहाबा हैं उनकी, फिर उसके बाद दर्जा है ताबईन का, फिर तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलिया, यहाँ तक के औलिया अत्किया से जुड़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, ईमान वाला, इज़्ज़त दर्जा बदर्जा हर उस बंदे की है। ख़ास तौर पे अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। इज़्ज़त अल्लाह रसूल और मोमिनीन की है। अब ये इज़्ज़त चाहे किसी को मिली है बादशाहत की शक्ल में, वो भी इज़्ज़त का एक पैमाना है, वज़ारत मिली है, चाहे किसी को ओहदा कोई मिला है, कोई इख्तियारात मिले हैं, ये इज़्ज़त है, याद रखिएगा। मैं अभी कश्मीर से वापस आ रहा था तो ड्राइविंग खुद कर रहा था मैं अपनी गाड़ी की, बड़ी गाड़ी की, तो स्पीड तेज़ थी। अच्छा, तेज़ नहीं थी, वो एक टर्न आया तो हमारी अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले भी जहाँ टर्न होता है ना, जहाँ मोड़ होता है, वहाँ आगे छुप के खड़े होते हैं कि यहाँ तो स्पीड तेज़ हो ही जाएगी। तो उन्होंने सबको रोकना शुरू किया, मुझे भी रोक लिया। तो वो मेरे पास आया, आगे कहने लगे, जी आपकी स्पीड 74 है, यहाँ 60 अलाउ है। मैंने कहा गलती हुई है तो आप चालान कर लें, दरगुजर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे। कहता जी चालान तो लाजमी बनता है 2500 रुपये का। मैंने कहा कर लें फिर। मैंने 5000 का यूँ नोट निकाल के हाथ में रखा, तो वो अपने जो उसके पास था कंप्यूटर नमा टैबलेट सा, उस पे जो है उसने कहा आईडी कार्ड नंबर, वो बताया उसे, तो अच्छा हाफिज़ इकबाल कुरैशी नहीं, जब पूरा वो आ गया, चूँकि हमारा ये सोशल मीडिया का भी, यूट्यूब का भी, तो कहने लगा आप करते क्या? मैंने कहा कुछ भी नहीं करता, मैं तो खादिम हूँ मस्जिद का। तो उसने आगे जाके गाड़ी के देखा खानका कुरैशिया, तो वापस आया
تو میں نے کہا یہ آپ کاٹ لیں. کہتے نہیں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ میں نے کہا نہیں نہیں کھانا آپ نہ کھلائیں, آپ اپنی چلان کاٹ لیں. کہتے نہیں کھانا آپ کو کھلاتا ہوں, چائے پئیں گے, ہمارے پاس سارا انتظام ہے گاڑی میں. میں نے کہا نہیں جزاکم اللہ. کہتا بس آپ میرا چہرہ پہچان لیں. میں نے کہا پہچان لیا. کہ بس چلان آپ کا نہیں کروں گا, میرے لیے دعا خالی آپ نے کرنی ہے. میں نے کہا جی وہ تو آپ نے اس پہ فیٹ کر دیا تھا. کہتا کوئی مسئلہ نہیں, بس آپ میرا چہرہ پہچان لیں, میرے لیے دعا کرنی ہے, بس مجھے آپ کی دعا چاہیے. میں نے کہا دعا تو آپ کے لیے انشاءاللہ کروں گا, ہر مسلمان کے لیے, ہمیں کافر کے لیے بھی کرنی چاہیے. لیکن کہتا نہیں بس میرے دل میں آپ کی عزت ہے. اب یہ عزت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. میں نے اس کو کوئی نہیں کہا کہ نہیں جی میں نہیں دوں گا, بحث نہیں کی. کبھی بحث نہ کریں ان لوگوں سے. آپ نے غلطی کی, آپ کو جی بالکل آپ اخلاق سے بات کریں, وہ آپ کو درگزر ہی کر دے گا. کبھی آپ آگے سے آکڑیں گے, بد اخلاقی کریں گے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے آپ تو بالکل, ہر جانور بھی ضد میں آ جاتا ہے, انسان تو ویسے ہی ضدی ہے. قطورا, اللہ نے خود کہا ظلومن جہولا. تو یاد رکھیے گا عزت ہر اس بندے کو ملتی ہے سٹیپ ٹو سٹیپ جو اللہ رسول کے ساتھ جڑتا ہے. اچھا عزت برقرار رہے. اب بادشاہ سلامت ہیں تخت پہ. ابھی ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے, آپ تو دیکھتے آ رہے ہیں نا, ایک وزیر اعظم بنتا ہے, صدر بنتا ہے, 2 سال 2.5 سال بعد اس کو ذلیل کر کے جیل میں بھیج دیتے ہیں. ادھر وہ وزیر اعظم, ادھر اسیر اعظم. ہر بندہ سٹیپ ٹو سٹیپ جا رہا ہے. پہلے جو آج وزیر اعظم ہے کل جیل میں تھا, جو کل وزیر اعظم تھا جو آج میں جیل میں ہے. تو یہ اپ ڈاؤن کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اقتدار والے, ادھر ریٹائر ہوتا ہے کوئی سلام نہیں کرتا. میں مدینہ شریف میں, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایک نیا ریسٹورنٹ کھولا, یہاں آئے بھی تھے, سری لنکن ہے. تو مجھے کہا جی دعا کر لیں, ہمارا نیا شارع اسلام پہ ریسٹورنٹ کھولا. میں چلا گیا تو وہاں میں بیٹھا دعا کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ دیکھیے آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے. میں نے یوں دیکھا تو وہ جو جج تھے ہمارے یہاں سے ریٹائر ہو کے گئے, وہ جن کو کھانے پینے پہ وہ بنا تھا بڑا, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے بیوی کے ساتھ, بیوی اس طرف وہ میرے ساتھ. اب مجھے نہ پتا کہ وہ بیٹھے ہوئے ساتھ, اور نہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ ان کو سلام کروں. حالانکہ دیکھیے یہ عزت, حالانکہ بہت بڑا رتبہ ہے ان کا, لیکن عدل کریں, انصاف کریں اور اسلام کی خدمت کر کے جائیں. تو آپ مر کے جائیں گے تو قبر پہ لوگ آگے دعا کریں. اللہ کے ولیوں کی قبر پہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ دین کی خدمت کر کے عزت پا کے گئے ہیں, اور یہاں زندہ عزت نہیں پاتے, پھر رہے ہیں روڈ پہ, کوئی سلام نہیں کرتا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ وظیفہ ہے کہ آپ کو اس اقتدار ہے, اللہ عزت کے ساتھ آپ کو وہ وہاں سے ہٹائے, اور عزت کے ساتھ پھر جو ہے آپ کو دنیا سے لے جائے, مخلوق کے قلب میں عزت آ جائے. یہ وظیفہ کریں. یہ اللہ نے کس کو دیا؟ یہ نبیوں کا وظیفہ ہے. اللہ نے کہا میں نے نبیوں کو عزت دی, نبیوں کی عزت برقرار رہی, یہاں تک کہ آج بھی ان نبیوں سے محبت ہے آپ کو. کیوں؟ وہ نبی یہ کام کرتے تھے, وہ کام اللہ نے بتایا. نبیوں کی تبلیغ, نبیوں کی نبوت, نبیوں کی تمام عبادات ایک طرف, یہ عمل ایک طرف, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یاد رکھیے گا یہ آیت سجدہ ہے, اور آیت سجدہ پہ سجدہ کرنا چاہیے. آپ سب نے سجدہ کرنا ہے. جو اس آیت کو پڑھے گا اس کو سجدہ کرنا ہے. جو وظیفے کی شکل میں پڑھے گا وہ آیت 100 بار پڑھے, 300 بار پڑھے, 1000 بار ایک جگہ بیٹھ کے پڑھے, سجدہ ایک ہی ہوگا. جگہ چینج کر لی, 100 یہاں پڑھا, 100 ادھر پڑھا, 100 بعد میں پڑھا, پھر سجدے 3-4 ہو جائیں گے. لیکن ایک جگہ پہ آپ 1000 بار بھی پڑھ لیں وہ آیت, تو سجدے کتنے ہوں گے؟ ایک ہی. تو اب آپ دیکھیے آیت کیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, وہ اللہ ہے جس نے انعام کیا. انعام کون کرتا ہے؟ اللہ. دیا اللہ نے, نعمتیں کی, اللہ نے اعزاز دیا. کس کو؟ نبیوں کو. اللہ نے تمام نبیوں کو اعزاز, انسانوں میں چھانٹ کر اعزاز دیا. آپ کہتے ہیں, آپ جاتے ہیں جب مٹھائی کی دکان پہ, اتنی مٹھائیاں رکھی ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں سویٹ یہ وہ آپ جو چھانٹتے ہیں, یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چھانٹا انسانوں میں کہ یہ نبی اس زمانے میں, یہ اس زمانے میں. نبی کبھی بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو ہی نہیں سکتے عام انسانوں جیسے. ہمارے نبی تو عام نبیوں جیسے نہیں ہے, نبیوں سے بھی افضل ہے. تو یہ آپ پہلے شرط سمجھیں ہمارے نبی کا. پھر فرمایا میں نے انعام کیا نبیوں پر, من ذریت آدم, جو آدم کی ذریت میں سے ہیں, آدم کی نسل میں سے ہیں,
پتہ چلا نبی جن سے آدم ہے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، پھر ہم نے جن کو سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ ان پر بھی انعام کیا۔ نوح علیہ السلام پہ تو انعام کا ذکر پہلے کر دیا، ذریت آدم، آدم کے ذریت میں داؤد، ادریس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام جو پہلے نبی اس کے بعد نبی بنے۔ تو ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا لگتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کا ذکر پیچھے کیا ذریت آدم میں، اور جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، اس سے مراد مفسرین نے لکھا نوح علیہ السلام کے ساتھ جو نسل چلی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں یہاں، کہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ہم نے انعام کیا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ یوں نہیں کہا کہ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا نوح کہہ کر مع نوح کہہ کے بتایا کہ نوح کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام کا الگ ذکر کیا، پھر ہم نے ذریت ابراہیم پر انعام کیا۔ ذریت ابراہیم کہہ کر ابراہیم خود مراد نہیں لیے، ابراہیم مراد تو مع نوح کہہ کر لیے، یا ذریت ابراہیم کہہ کر مراد لیے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یوسف علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی ذریت ہے 70,000 نبی، وَإِسْرَائِیل، اور اسرائیلی پیغمبر سارے، یعقوب علیہ السلام خود اس سے مراد، یا ان کے اسرائیلی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سارے انبیاء جو بنی اسرائیل کے، وہ سارے کہا میں نے ان سب کو چھانٹا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ہم نے ان سب کو ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے سب کو چھانٹا، میں نے بنایا، کسی بندے نے نہیں بنایا۔ نبی کون بناتا ہے؟ جو انگریز بنائے یا بندہ بنائے جس کو نبی، وہ نبی نہیں ہوتا۔ جو کہ میں کتابیں لکھتا ہوں میں نبی بن گیا ہوں، کتابیں لکھنے والا نبی نہیں ہوتا، نبی پہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا اللہ نے، میں نے ہدایت کے ذریعے ان کو چھانٹا۔ اذا تتلا علیہم، جب میں نے ان کو مقام دیا، نبی بنایا، بلندی دی، اعزاز دیا، اپنے سے ملاقات کرائی، اپنی باتیں کی، میں نے فرشتہ ان کے پاس بھیجا، کتاب ان کو دی، ان کو میں نے ایک مرتبہ کبیر دے دیا جو کوئی انسان ساری کائنات کا بادشاہ بن کے بھی نہیں پا سکتا۔ ساری کائنات کا کوئی بندہ سب سے بڑا متقی بن جائے، عبادت گزار بن جائے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بن جائے، نبی نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ بنائے، اور حضور علیہ السلام کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اتنا بڑا مقام ملا تو انہوں نے اکڑے نہیں، غرور میں نہیں آئے۔ یہاں تو ہمارا کسی کو تھوڑا سا عہدہ ملے غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ آپ اب یہ سیاست دانوں کو یا دیگر اداروں کو، جو آپ دفتر میں جا کسی کام کے لیے جائیں، وہ منشی بیٹھا ہوگا، کلرک بیٹھا ہوگا، پی این بیٹھا ہوگا جو ان کا چپراسی ہے، وہ بھی ایسے لات پہ لات رکھے ہوئے کہ اس کی غرور اور تکبر کی انتہا ہوگی۔ آپ کسی مدرسے کے محتمم صاحب سے بات کریں، وہ بھی ایسے مغرور ہوں گے۔ ہر بندہ جس کو تھوڑی سی گاڑی اچھی مل جائے، گھر اچھا مل جائے، جس کے تھوڑے سے مرید ہو جائیں، تھوڑے سے عقیدت مند ہو جائیں، تھوڑے سے طلبہ کسی کے پاس آ جائیں، اس کو تھوڑے سے کارکن جس کے ہو جائیں، کوئی چھوٹی سی جماعت بنا لے، کوئی کسی علاقے کا کونسلر ناظم بن جائے، ایم این اے ایم پی اے بن جائے، یا کوئی اور سرکاری عہدہ مل جائے، کوئی بھی ہے، غرور دیکھیں ان کا، تکبر دیکھیں ان کا۔ اللہ نے کہا میں نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا نبوت کا، لیکن ان کا عاجزی دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا اور یہ عزت ان کی اور بڑھتی رہی اور بڑھتی رہی۔ کیوں؟ کہ یہ ایک کام کرتے تھے جو مجھے پسند تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ اللہ بتا رہا ہے، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت، اللہ کے رحمان کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی، تو خروا سجدا وبکیا، تو وہ ایک دم سجدے میں جا کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی بندے کو جب مرتبہ ملے، کوئی نعمت ملے، تو سجدے میں جا کر، یہ ہمارے کرکٹر جو کرتے ہیں نا، کرکٹ میں ادھر جیت ہوتی ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ آپ کو خوشخبری ملے، آپ کو کوئی اچھی خبر ملے، اولاد کی، بچہ بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، آپ کو پاس ہو گئے یا یہ کامیابی ہو گئی، آپ فوراً سجدے میں جائیں اور رو کے اللہ کے سامنے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے، یہ آیت کریمہ پڑھ کے سجدے میں دعا کریں، اللہ ان کی عزت کو آگے برقرار رکھے گا۔ بیٹا پاس ہو گیا، بیٹی پاس ہو گئی،
یا ان کا کوئی رشتہ اچھا آ گیا یا کوئی اور نعمت مل گئی یا کوئی اچھا پیسے کی خوشخبری ملی، فوراً سجدے میں جائیں، قبلہ رخ، یوں ہی سجدہ کریں بس، اللہ اکبر، سجدے میں جا کر اس آیت کو ایک بار پڑھ لیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، بس اس کو ایک بار پڑھ لیں، وہ نعمت ان پر زوال پذیر کبھی نہیں ہوگی، چھینی نہیں جائے گی۔ آپ کو کوئی عہدہ مل گیا، اب دیکھیں نبی اتنا بڑا مرتبہ ملا اور جا کے رو رہے ہیں سجدے میں۔ اس آیت پر مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو پڑھا سورہ مریم کی، تو یہ آیت پڑھ کر ایک دم سجدے میں جا کر اور پھر سجدے میں کافی دیر رہنے کے بعد اٹھے تو فرمایا ہم نے یہ سجدہ جو کیا ہے سارے نبیوں کی ہم نے تقلید کر لی ہے، چونکہ اللہ نے کہا سارے نبی سجدوں میں گئے روتے ہوئے، تو گویا کہ ہم نے بھی ان نبیوں ہی کی سنت کو اپنا لیا، اور فرمایا لیکن تقلید تو کر لی نبیوں کی، لیکن رونا کہاں سے لائے وہ والا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا کہ مستحب عمل یہ ہے کہ جو آیت سجدہ پڑھے اسی کے مطابق دعا کرے سجدے، اور انہوں نے پورا لمبا چوڑا اس پہ لکھا، فرمایا جس طرح ہے سورہ سجدہ ہے قرآن کی، اس میں سورہ سجدہ کی آیت تلاوت آیت سجدہ آتی ہے، اس میں جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من الساجدین، اے اللہ مجھے سجدہ کرنے والوں میں بنا دے، اللہم اجعلنی من الساجدین۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آخر میں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت، وہاں جا کے کہا یہ دعا کریں اللہم اجعلنی من الباکین، اور یہاں پہ فرمایا اللہم اجعلنی کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں من انعم جن پر آپ نے انعام کیا، مجھے ان لوگوں میں جن پر انعام کیا آپ نے، مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اب آپ ان لوگوں میں انعام والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی نعمت زوال پذیر نہ ہو، جو عزت ملی ہے وہ ڈاؤن نہ ہو، اگر کسی کی عزت ختم ہو گئی ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، وہ اس کو پڑھے ترتیب سے، اللہ اس کو مزید عزت دے دے گا۔ عزت چھن گئی ہے، عہدہ چھن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت واپس دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آفیسر ہے، کوئی جو ہے کسی جو ہے، اکثر ہمارے جو ایس ایچ او ہوتے ہیں نا، ان پر بہت مشکلات ہوتی ہیں، یہ بیچارے بڑے مخلص بھی اکثر ہوتے ہیں، لیکن تھانوں میں ان پر زوال آتا ہی رہتا ہے، ان پہ خوش نہیں رہتے، اوپر کوئی نہ کوئی علاقے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کو فوراً ٹرانسفر کر دیتے یا ان کو سائڈ پہ لگا دیتے۔ تو میں اکثر ان کو یہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ کثرت سے پڑھیں، یا پولیس کے دیگر لوگ ہیں یا دیگر جو اور محکموں والے ہیں جن کی ٹرانسفریں ہو جاتی ہیں، ان کی جلدی، ان کو زوال جلدی مل جاتا ہے، یا سیاستدان بھی، یا اور بھی کوئی بندہ کسی بھی منصب پر ہے کہ میرا یہ زوال پذیر نہ ہو، تو اس کے لیے روزانہ یہ آیت کریمہ 58 آیت ہے، 58 نمبر آیت سورہ مریم کی، اتنا حصہ، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یہ آپ پڑھیں اور 70 بار پڑھ کے دعا کریں 11 دن تک، 11 دن تک تو 70 بار روز پڑھیں، اس کے بعد روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ ذلت کے ساتھ وہاں سے نہیں نکالے گا۔ ہاں نکل تو سکتے ہیں گھر سے بھی، ہر چیز سے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے یا مرد کی، تو وہ یہ 3 بار اس دن پڑھ لیں رخصتی کے دن، تو اللہ تعالیٰ عورت کو بھی ذلت کے ساتھ واپس نہیں نکالے گا، اور مرد کو بھی ذلت عطا نہیں کرے گا اس شادی میں۔ یا کوئی اور خبر سنتے ہیں تو 3 بار اس کو پڑھ لیں خوشی خبر پہ۔ اور اگر کسی کو زوال آ گیا ہو، ذلیل ہو گیا ہو، پست ہو گیا ہو، تو اطاعت تو کرے نبیوں کی، اور ساتھ یہی جملہ پڑھے جو سارے نبیوں نے پڑھا، اور کوشش کرے روئے نہیں تو رونے والی شکل بنائے۔ یہ کوئی بھی ہے، جب 70 بار پڑھیں تو کوشش کریں سجدہ بعد میں لازمی کریں، اور جس کا زوال ہو گیا ہو وہ اس کو 111 بار پڑھے، اور روز پڑھ کے 21 دن تک دعا کرے، اور آخری سجدے میں جا کر رو کے دعائیں کرتا رہے، اپنی مراد مانگے، اور سجدے میں دعائیں کرے۔ یہ سجدہ جو ہے چاہے سمجھیں کہ اس آیت کا سجدہ تلاوت آپ کر رہے ہیں، جب آپ 111 بار یا 70 بار پڑھیں گے تو جیسے ہی سجدے میں جائیں گے وہ سجدہ تلاوت ہوگا، پھر وہاں پہ آپ جو ہے سجدہ تلاوت کر کے آپ شک اٹھ جائیں،
پھر دوبارہ دعا کے لیے سجدہ دوسرا بھی کر سکتے ہیں، اس میں اردو میں دعائیں کریں، پشتو میں کریں، سندھی میں کریں، انگلش میں کریں، عربی میں کریں، اللہ سے مانگیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو زوال نہیں دے گا، پستی نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔